बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी ज़िंदगी अजीब सी हो गई थी। समझ में नहीं आता था क्या करूं। एक तरफ बेटे की खुशी थी तो दूसरी तरफ मेरी अपनी पसंद थी। मैं अपनी भतीजी को बहू बनाना चाहती थी मगर बेटे की पसंद के आगे हार गई थी। उसने पलविशा को एक तकरीब में देखा था और देखते ही उसके लिए दिल हार बैठा था। मेरे लाख समझाने मना करने के बावजूद भी वो उस लड़की से शादी करने के लिए बेताब था। मजबूरन मुझे उन लोगों के यहाँ अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाना पड़ा। वो लोग मेरे लिए बिल्कुल अनजान थे। वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, ना मैं उनके बारे में कुछ जानती थी। मगर एक चीज़ हम लोगों में मुश्तरका थी और ये बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। हम दोनों के पीर एक ही थे और इस बात की वजह से मैंने अपनी पसंद को भुला दिया और उसी लड़की से रिश्ता कर दिया। तमाम मामलात खुशस्लूबी से सरंजाम पा गए थे मगर मुझे लगता था कि जैसे वो लड़की इस शादी से खुश नहीं है। वो उदास और परेशान सी नज़र आती थी। मैंने इन तमाम बातों को अपना वहम समझा। हो सकता है तमाम लड़कियों की तरह ये भी अपना घर छोड़ने की वजह से परेशान हो। और फिर मैं उसे अपने घर ले आई मगर उसकी रूटीन अजीब सी थी। ऐसे लगता था जैसे वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे सजने संवरने का कोई शौक नहीं था। मैं खुद ही उसे बनने संवरने का, उसे कपड़े बदलने का, अपना ख्याल रखने का कहती थी। उसे तो जैसे किसी बात की, किसी चीज़ की कोई परवाह ही नहीं थी। अपने हाल में हर वक्त मस्त रहती थी। मैंने उसे बहुत बार टोका, जब शौहर घर आने वाला हो तो कम से कम तब तो उसके सामने सज संवर कर रहा करो। मगर वो मेरी बात सुनी अनसुनी कर देती। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि तुम इन दोनों के मामलात में मत बोलो, तुम्हारी वजह से उनकी आपसी मामलात ख़राब होंगे। ये दोनों जैसे रहते हैं ऐसे ही रहने दो। जब उसके शौहर को कोई एतराज़ नहीं है तो तुम कौन होती हो एतराज़ करने वाली। मैं खामोश हो गई थी मगर मेरे दिल में 100 सवाल थे, 100 बातें थी। मगर मैंने अपने होंठों पर चुप का कफल डाल लिया था कि मैं अपने बेटे की ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकती थी। मेरा बेटा उससे खुश था। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। रात को मैं अपने कमरे में सो रही थी जब दरवाज़ा धड़धड़ाने की आवाज़ पर मेरी आंख खुली। वक्त देखा तो दूसरा पहर गुजर चुका था। मेरा बेटा परेशान सूरत लिए खड़ा था। अम्मी, पता नहीं सबा को क्या हो गया है, वो बेहोश हो गई है, उसे होश नहीं आ रहा, प्लीज़ उसे आकर देखें। मैंने बहू को होश में लाने की बहुत कोशिश की मगर वो किसी तौर पर भी होश में नहीं आ रही थी। फिर हम उसी वक्त उसे अस्पताल लेकर गए। बाकी की रात हमारी आंखों में कटी। मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा परेशान था और उसे परेशान देख देख कर मेरा दिल बैठ रहा था। सुबह का सवेरा हर तरफ फैल चुका था जब डॉक्टर ने कहा कि आपकी बहू को होश आ चुका है। मैंने डॉक्टर से पूछा कि खतरे की कोई बात तो नहीं। डॉक्टर ने कहा कि बस स्ट्रेस लेने की वजह से ऐसा हुआ है, आप उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। ऐसे लगता है जैसे कोई बात उनको गिरा गुजर रही है। इस बात पर तो हम सब हैरान रह गए कि हमने तो उसे कभी बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी समझा। तो उसे किस बात पर परेशानी है। उसके साथ हमेशा मोहब्बत और शफकत से पेश आए और मेरे बेटे का उसके साथ रवैया भी बहुत अच्छा है। तो ये किस बात पर इतना असर ले रही है, फिर किस बात से परेशान है। उसके बाद तो हमने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया और उसे कभी भी इस बात की कमी नहीं होने दी। मगर उसका रवैया अजीब था। उसे कोई बात, कोई चीज़ भी खुश नहीं करती थी। यहाँ तक कि मैंने उससे कहा कि अगर वो अपने माँ बाप के घर में जाना चाहती है तो वो कुछ दिन के लिए रहने के लिए जा सकती है। तब मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि उसने अपने माँ बाप के घर जाने से भी इनकार कर दिया था। शादी को 3 महीने का अरसा गुजर चुका था और वो अभी तक अपने माँ बाप के घर में रहने के लिए नहीं गई थी। मैं उसे जितनी बार भी लेकर गई ज़बरदस्ती ही लेकर गई मगर वो तो जैसे सबको भूल ही चुकी थी। अगर वो यहाँ पर खुश होती तो मुझे इस बात पर हैरानगी ना होती। मैं यही समझती कि वो मेरे बेटे से दूर नहीं रह सकती। मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। ना ये यहाँ पर सुकून से रहती और ना अपने माँ बाप के घर में जाना चाहती थी। अब तो ये जैसे मामूल बन गया था। हर हफ्ते 10 दिन के बाद वो बेहोश हो जाती थी। अब मुझे लग रहा था कि शायद ये कोई आसेबी मामला है या उस पर किसी ने नज़र लगा दी है। बहरहाल जो भी था, मुझे अपने पीर साहब का ही ख्याल आया और मैं खुद को कोस रही थी कि मुझे पहले पीर साहब का ख्याल क्यों नहीं आया, वरना अब तक तो मेरा ये मसला हल हो चुका होता और हम लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते। मैं अगले ही दिन अपनी बहू को पीर साहब के पास लेकर गई मगर पीर साहब ने इसका जो हल बताया उसे सुनकर मैं परेशान हो गई थी
اور جب میں نے اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی تو اس کے لیے یہ بات کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں تھی۔ میں نے اسے بہت مشکل سے قائل کیا کہ اگر پیر صاحب کو غصہ آ گیا یا ان کا قہر نازل ہو گیا تو بہت ہی غلط ہوگا۔ میں اپنے بیٹے کو پیر صاحب کے غضب سے بچانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہی سمجھا کہ ان کی بات مان لینی چاہیے، اور اب مسئلہ بہو کا تھا کہ اس کو کیسے منایا جائے۔ پیر صاحب کا کہنا تھا کہ اس پر بہت ہی بری نظر ہے، یہ نظر کسی جنات کی ہے، وہ جن اس پر عاشق ہو چکا ہے اور وہ اس کو کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ خوش و خرم نہیں دیکھ سکتا، اور اس سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے بیٹے کی جان بھی چلی جائے۔ میرا اکلوتا بیٹا تھا، میں اسے کسی مشکل میں کیسے ڈال سکتی تھی؟ پھر میں نے بڑی مشکل سے اپنے شوہر اور بیٹے کو منایا، مگر اب مسئلہ بہو کا تھا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اس بات میں اس نے کسی بھی رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور چپ چاپ اس بات کے لیے تیار ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد ہی اس کا نکاح پیر صاحب کے ساتھ حلالے کے لیے ہو گیا تھا۔ ایک دو بار تو میں پیر صاحب کے پاس گئی، مگر اس کے بعد جانا نہیں ہوا۔ میرا بیٹا بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگا تھا، وہ اپنی بیوی کے بغیر بہت ہی زیادہ اداس تھا۔ مجھ سے اپنے بیٹے کی اداسی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ پیر صاحب نے 3 ماہ کا وقت لیا تھا کہ 3 ماہ کے بعد وہ اس کو طلاق دے دیں گے اور میرا بیٹا اسے دوبارہ سے اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہے۔ اب ہمیں اس وقت کا انتظار تھا جب 3 ماہ کی مدت گزر جائے گی تو میرے بیٹے کی زندگی میں دوبارہ سے رونق آ جائے گی اور وہ پھر سے خوش باش زندگی گزارنے لگے گا۔ مجھے پیر صاحب پر پورا یقین تھا کہ میری بہو پر جو بھی جناتی اثرات ہوں گے وہ سب ختم ہو جائیں گے اور ہماری زندگیوں میں بھی سکون آ جائے گا۔ 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ جب میں پیر صاحب کے آستانے پر گئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ شمالی علاقہ جات میں گئے ہوئے ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے حیرانگی ہوئی۔ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی عملیات کا ہی حصہ ہو۔ جب میں گھر واپس آئی تو میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا کہ پیر صاحب نے کیا کہا ہے، تو میں یہ بات اس سے چھپا گئی۔ میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ کہیں پیر صاحب اسے طلاق دینے سے انکار نہ کرتے ہیں، کیونکہ میری بہو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور حسین و جمیل تھی۔ مگر مجھے پیر صاحب پر بھی یقین تھا کہ وہ اس قسم کے انسان نہیں تھے جو اپنے وعدے سے مکر جاتے۔ مزید 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر پیر صاحب کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ اب ہم سب صحیح معنوں میں بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ کچھ دن کے بعد پیر صاحب واپس آ گئے۔ اب میری بہو اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی۔ میرا بیٹا بہت ہی زیادہ بے قرار تھا اسے گھر لانے کے لیے۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد ہم اسے اپنے گھر واپس لے آئے۔ جو بات حیران کن تھی وہ یہ کہ وہ بہت ہی زیادہ بدل گئی تھی اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو چکی تھی۔ سب کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتی تھی اور خوش باش رہتی تھی۔ پیر صاحب نے کہا تھا کہ اسے کچھ دنوں کے بعد میرے پاس بھیجتے رہنا تاکہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ ہمیں پیر صاحب پر بہت حد تک یقین تھا۔ اس بات پر میرا بیٹا بہت زیادہ ہچکچا رہا تھا، مگر پیر صاحب کی بات ماننا بھی مجبوری تھی۔ ان کے حکم سے روح گردانی ہم کیسے کر سکتے تھے؟ ان کا غصہ بہت زیادہ جلالی تھا۔ جس پر وہ غصہ کر دیتے تھے اس انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی تھی۔ ہر ماہ کی 9 چندی جمعرات کو میری بہو ایک دن لازمی پیر صاحب کے پاس جاتی تھی اور دوسرے دن وہاں سے واپس آتی تھی۔ پیر صاحب کی سختی سے تاکید تھی کہ اسے اکیلا بھیجا جائے، ورنہ جو کوئی بھی اس کے ساتھ آیا اس کا سایہ اس پر پڑ جائے گا۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ پیر صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ مگر میرا بیٹا نہ جانے کیوں ہچکچا رہا تھا، جبکہ میری بہو کو بھی اس بارے میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ خوشی خوشی وہاں جانے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کا رویہ میرے بیٹے کے ساتھ ویسا ہی ہونے لگا تھا۔ وہ گم سم سی رہنے لگی تھی۔ اب تو میرا بیٹا بھی اس سے پریشان ہو چلا تھا، اس کے رویے سے بیزار ہو چکا تھا۔ یہ اس رات کی بات ہے، ہم دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں تھے جب آدھی رات کو چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں بہت گھبرا گئی کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو اٹھایا اور بھاگتے ہوئے ہم اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ یہ آوازیں میرے بیٹے کے کمرے سے سنائی دے رہی تھیں۔ ہم دونوں جب وہاں پر پہنچے تو اگلا منظر حیران کن تھا۔ میرا بیٹا اپنا بازو پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بازو سے بہت تیزی کے ساتھ خون بہہ رہا تھا۔ سامنے میری بہو کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں بہت بڑی چھری تھی اور اس کے چہرے کے بہت ہی خوفناک تاثرات تھے۔ وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہی تھی۔ باتوں کا وقت نہیں تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اسے قابو کر کے اس کے ہاتھوں سے چھری لی تھی اور میرے بیٹے کا زخم بہت زیادہ گہرا تھا۔ ہم اسے اسی وقت ہسپتال میں لے گئے تھے۔
مجھے اپنی بہو پر بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ گھر آنے کے بعد میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی تھی، تو وہ کہنے لگا کہ میری اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی، میں تو سو رہا تھا جب اچانک سے اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ گھر آنے کے بعد میں نے اس کی اچھی خاصی کلاس لی تھی اور اس کے ماں باپ کو کہا تھا کہ آپ کی بیٹی پاگل ہے، آپ اسے لے کر جائیں۔ میرے بیٹے کے اصرار کرنے پر میں اسے گھر پر رکھنے میں راضی ہوئی تھی، مگر مجھے اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ تھا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ نیند میں تھی اور اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس سے کیا حرکت سرزد ہو گئی ہے، وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے۔ میرا بیٹا تو فوراً ہی اس کی بات پر ایمان لے آیا تھا، باقی گھر والوں نے بھی یقین کر لیا تھا، مگر میرے دل میں شک بیٹھ گیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اب میں نے اپنی بہو پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی، اس کے معاملات پر، اس کے دن رات پر، ہر لمحے پر میری کڑی نگاہ تھی۔ مجھے اس پر شک ہو رہا تھا، شاید وہ میرے بیٹے سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہے، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر وہ ایسا کرے گی تو کیوں کرے گی۔ میرا بیٹا اس کے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا، اس کا اتنا خیال رکھتا تھا، اتنے اچھے شوہر کو بھلا کون عورت چھوڑے گی؟ اب تو مجھے اپنے بیٹے کی حرکتیں بھی عجیب لگ رہی تھیں۔ وہ بیٹا جس نے کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اب وہ مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا تھا۔ اس کے معاملات بھی بدل گئے تھے، وہ ہر وقت کھویا کھویا اور پریشان رہتا تھا۔ اپنی بیوی سے تو پہلے سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اب تو ہر وقت اس کے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا، کام میں بھی اس کا دھیان نہیں لگتا تھا۔ میرے شوہر کا اپنا بزنس تھا، میرا بیٹا اور شوہر دونوں مل کر ہی وہ کاروبار چلا رہے تھے، مگر پچھلے کچھ دنوں سے میرے شوہر کہہ رہے تھے کہ اس کا کام میں دل نہیں لگ رہا، عجیب حرکتیں کرتا ہے، ہر کام الٹا کر دیتا ہے، ورکرز پر چلانے لگتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر غصہ کرنے لگتا ہے، سب کے سامنے میرے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی اسے ہو کیا گیا ہے۔ میں خود بھی اس کی حرکتوں سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا، اسے اب کیا ہو گیا تھا؟ نہ جانے ایسی کیا بات تھی جو وہ اتنا بدل گیا تھا۔ میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی۔ میری بہو پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئی تھی، مگر میرے بیٹے کی حالت عجیب تھی، اب اسے دورے پڑنے لگے تھے۔ میرے شوہر نے تو اب اسے آفس میں ساتھ لے جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میری بہو کی وہی روٹین تھی، وہ ہر 9 چندی جمعرات کو پیر صاحب کے آستانے پر جاتی تھی۔ اب میں اپنے بیٹے کو بھی ان کے پاس لے کر جاتی تھی، ان سے دم کروا آتی تھی، مگر میرے بیٹے پر کسی بات کا، کسی چیز کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ یہ رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں پانی رکھنا بھول گئی تھی۔ جب میں کچن میں پانی لینے کے لیے گئی تو میں نے اپنی بہو کو دودھ کے گلاس میں کچھ ملاتے ہوئے دیکھا۔ یہ نظارہ میرے لیے حیرت انگیز تھا، میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ جہاں میں اس کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، وہیں وہ مجھے دیکھ کر بھی بوکھلا گئی تھی۔ اسے بھی اس وقت میری وہاں موجودگی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بات سنبھالنے کے لیے بولی کہ مجھے سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے میں میڈیسن لے رہی تھی، مگر میں اس وقت اس سے کسی بحث کے موڈ میں نہیں تھی۔ میرا اس پر شک بیٹھ گیا تھا کہ یقیناً دال میں کچھ کالا ہے، مگر میں نے اسے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا، ورنہ وہ سنبھل جاتی۔ مگر میں اس بات کی تہہ تک پہنچنا چاہ رہی تھی۔ گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ کیوں ہو رہا تھا، وہ کس وجہ سے ہو رہا تھا، سارا شک مجھے اپنی بہو پر جا رہا تھا۔ میں نے بہت بار اپنے شوہر کو کہا کہ شاہ میر کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، مگر شاہ میر یہ بات سنتے ہی ہتھے سے اکڑ جاتا تھا کہ آپ لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں جو آپ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے۔ میں پاگل نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ غصے میں آ کر توڑ پھوڑ کرنے لگتا، اس وجہ سے میں پھر خاموشی اختیار کر جاتی تھی۔ تو میں اسے پھر سے پیر صاحب کے پاس لے کر گئی۔ پیر صاحب نے اسے تعویذ دیے، دم کیا اور اسے کہا کہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس پر تو کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ دن بدن اس کی طبیعت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی، اور چونکانے والا رویہ مجھے میری بہو کا تھا۔ وہ اتنی حشاش بشاش نظر آتی تھی جیسی شادی کے شروع کے دنوں میں بھی نہیں تھی۔ مجھے شک تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میری بہو کروا رہی ہے۔ اس دن جب وہ بازار گئی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ میں نے اس کا اس طرح سے پیچھا کیا کہ اسے بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی اس کی طاق میں ہے۔ پھر وہ ایک میڈیکل اسٹور پر گئی۔ اس کے جانے کے بعد جب میں نے وہاں سے پتہ کیا تو مجھ پر جو انکشاف ہوا، اس نے مجھ پر 7 آسمان گرا دیے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طرح کرے گی، کوئی عورت یہ کام کیسے کر سکتی ہے۔
یہ میرے لیے بالکل انوکھی بات تھی، مگر اب مجھے یہ وجہ جاننی ہی تھی۔ اگر وہ ایسا کر رہی ہے تو وہ کیوں کر رہی ہے، کس کے کہنے پر کر رہی ہے، اور کس کے لیے ایسا کر رہی ہے؟ کون تھا جو اسے ایسا کرنے پر اکسا رہا تھا؟ کوئی تو تھا جس کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا تھا، اور مجھے اس بات کی کھوج میں رہنا تھا، اس راز سے پردہ اٹھا کر رہنا تھا۔ میرا شروع سے یہ معمول تھا کہ مجھے جو بھی مسئلہ درپیش ہوتا تھا میں پیر صاحب سے بیان کرتی تھی۔ اب میں نے سوچا کہ یہ خالصتاً میرا گھریلو مسئلہ تھا، مگر مجھے پیر صاحب کو بتانا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ مگر مجھے پیر صاحب کے پاس جانے کا وقت نہیں مل رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی بہو کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے کی تلاشی لی، مگر مجھے وہاں سے کچھ بھی نہیں ملا۔ وہ چیزیں جو وہ میڈیکل اسٹور سے لے کر آئی تھی، ان کا اس کمرے میں نام و نشان نہیں تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس نے شاید وہ چیزیں کہیں اور چھپا کر رکھی ہوں۔ میں نے ہر جگہ دیکھ لی مگر وہ مجھے نہیں ملی، اور میں بغیر ثبوت کے کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ میرا اس کے ساتھ رشتہ ہی ایسا تھا کہ اگر میں کوئی بات کرتی تو میں بری بن جاتی۔ سب یہی کہتے کہ ساس ہونے کی ازلی نفرت میرے وجود میں اتر آئی ہے، اس لیے مجھے ثبوت کی تلاش میں رہنا تھا۔ اس دن میرے شوہر گھر پر ہی تھے۔ آج میرے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اسے بہت زیادہ دورے پڑ رہے تھے۔ مجبوراً اسے پھر سے نیند کا انجیکشن لگانا پڑا۔ میری بہو نے کہا کہ وہ امی کے گھر میں جانا چاہتی ہے، کچھ دیر کے بعد واپس آ جائے گی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں ان حالات سے بہت زیادہ تنگ آ چکی ہوں، میں کافی دنوں سے پیر صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں اور ان سے اپنا ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتی ہوں، مجھے ان کے پاس لے چلیں۔ تو تب میرے شوہر مجھے پیر صاحب کے پاس لے کر گئے تھے۔ ہم ان کے بہت پرانے مریدوں میں سے تھے، ہمارا یہاں پر اکثر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ جب ہم یہاں پر آئے تو کافی زیادہ رش تھا، مگر پیر صاحب اپنے آستانے سے غائب تھے۔ ان کا کمرہ آستانے کے ساتھ ہی تھا، کسی کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر ہم ان کے بہت پرانے مریدوں میں سے تھے۔ ہم جب بھی یہاں پر آتے تھے، اگر پیر صاحب آستانے پر موجود نہ ہوتے تو ہم ان کے کمرے میں چلے جاتے تھے، جہاں پر ہمارے علاوہ کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب ہم کمرے میں پہنچے تو اندر سے آتی آوازوں نے ہمارے قدم جکڑ لیے تھے۔ بس صرف چند دنوں کی ہی دوری ہے، جان نہیں، تمہارا شوہر پاگل ہو جائے گا اور پاگل پن میں آ کر تمہیں طلاق دے دے گا، اور تمہاری ہمیشہ سے اس سے جان چھٹ جائے گی، اور تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ گی۔ ہمارے درمیان کوئی دوری نہیں رہے گی، سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ تم نے بس وہ دوائیں اپنے شوہر کو استعمال کرواتے رہنا ہے، اور دھیان رکھنا اس بات کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہ چلے، ورنہ بنا ہوا کھیل بھی بگڑ جائے گا۔ لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں، تمہارے اور میرے اوپر کیس بھی بن سکتا ہے۔ اس سے زیادہ سننے کی ہم میں تاب نہیں تھی۔ ہم دونوں کمرے میں داخل ہو گئے، وہ دونوں ہمیں دیکھ کر بوکھلا گئے۔ پیر صاحب کے سامنے میری بہو بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اپنے شوہر کے بارے میں یہ گفتگو کر رہی تھی۔ ہمیں دیکھ کر اس کو جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس بات پر شکر کیا کہ میرے ساتھ میرے شوہر تھے، ورنہ اگر میں اکیلی یہاں پر آتی، یہ سب کچھ دیکھتی، تو شاید میری بات پر کوئی یقین ہی نہیں کرتا، الٹا سب مجھے ہی غلط کہتے کہ میں اپنی بہو پر الزام لگا رہی ہوں۔ میرے شوہر کا غصے سے برا حال تھا، انہوں نے پیر صاحب کو پولیس کے حوالے کر دیا، اور پھر ہم نے اپنے بیٹے کو ہسپتال میں داخل کروا دیا تھا۔ کتنے وقت تک اس کا علاج چلتا رہا۔ عافیہ میری بہو، اب وہ بہت زیادہ روتی تھی، ہم سے معافی مانگتی تھی، مگر ہمارا دل اتنا بڑا نہیں تھا۔ اس نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، ہماری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، میرے بیٹے کو دھوکہ دیتی رہی، اس کی چاہتوں کو قدموں تلے رونڈ ڈالا، اس کی عزت کا خیال نہیں کیا۔ تو ایسے میں ہم اسے گھر کیسے لے کر آ سکتے تھے؟ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اگر یہ میڈیسن انہیں کچھ وقت مزید دی جاتی تو وہ ذہنی طور پر بالکل ہی مفلوج ہو سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ صحت مند ہو رہا تھا۔ میں نے ابھی تک اسے اس حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ اس کی بیوی نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ابھی اس کی ایسی ذہنی حالت نہیں تھی کہ اس کو اس طرح کی کوئی بھی بات بتائی جائے۔ وہ خود ہی اس کا خیال رکھتی تھی، ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ ہم اسے اس بات پر تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، ہمارے بیٹے کی زندگی کا سوال تھا۔ اگر اسے یہاں آنے سے روک دیتے تو وہ اس کے بارے میں سوال پوچھتا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ صحت مند ہونے کے بجائے اس کی ذہنی حالت مزید بگڑ جاتی۔ مگر میں نے یہ دیکھا تھا کہ میری بہو بہت زیادہ بدل گئی تھی، اور وہ بہت زیادہ شرمندہ دکھائی دیتی تھی۔
مگر میرے دل میں اس کے لیے نرم جذبات بالکل ناپید ہو چکے تھے۔ مزید کچھ وقت سر کا تو میرا بیٹا صحت مند ہو کر گھر واپس آ چکا تھا۔ اب میں نے ساری بات اس کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ بہتر طور پر کر سکتا تھا۔ میری بہو، بیٹا اور ہم دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے جب میں نے یہ بات شروع کی۔ اس دن جو کچھ میں نے دیکھا تھا، اپنے شوہر کے منع کرنے کے باوجود بھی میں نے اپنے بیٹے کو بتایا۔ یہ سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیوی اس کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ جب اس نے اپنی بیوی سے پوچھا تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس کا کافی سالوں سے ہی پیر صاحب کے پاس آنا جانا تھا، ان دونوں کا فون پر بھی رابطہ تھا، اور نہ جانے کیسے اس کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ مگر جب اس نے شادی کا نام لیا تو پیر صاحب نے اپنی مجبوریاں گنوانا شروع کر دیں کہ وہ خاندان سے باہر شادی نہیں کر سکتے۔ شادی کے بعد بے ہوش ہونے کا اور حلالہ کرنے کا سارا آئیڈیا پیر صاحب کا ہی تھا۔ ایسی صورتحال میں وہ اپنے خاندان والوں کو قائل کر سکتے تھے کہ وہ یہ شادی مجبوری میں اور محض چند دنوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شامیر کو ایسی دوائی دینا جس سے اس کا ذہنی توازن خراب ہو جائے، یہ سب اسی پیر صاحب نے کہا تھا، تاکہ وہ پاگل ہو جائے اور وہ اسے چھوڑ دے اور پیر صاحب کے ساتھ شادی کر لے۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ میں نے پیر صاحب کو کیا سمجھا تھا اور وہ کیا نکلے تھے؟ میرے دل میں ان کے لیے بہت ہی زیادہ عزت تھی اور اب ان کے لیے صرف نفرت تھی۔ مجھے اپنی بہو کے ساتھ بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں اسے اپنے گھر سے نکالنا چاہتی تھی، مگر میرا بیٹا اس سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ اسے ایک موقع دینا چاہتا تھا۔ اور پھر کچھ وقت کے بعد مجھے بھی یہ بات محسوس ہو گئی کہ میری بہو بہت ہی زیادہ بدل چکی ہے۔ وہ میرے بیٹے کے ساتھ مخلص ہو چکی تھی۔ اب وہ دونوں ہنسی خوشی ساتھ رہنے لگے تھے۔ ایسے میں جب میری بہو نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے بھی اسے معاف کر دیا، کیونکہ میں بھی اتنی سخت دل نہیں تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔